गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मिलने कराची गवर्नर हाउस पहुंचे। एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर इमरान ने इस्तकबाल किया। गवर्नर कामरान टिसोरी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। बिजनेसमैन से सियासतदान और सियासतदान से गवर्नर बन गए। जिंदगी में कितनी तब्दीली आई? ज़िंदगी में तब्दीली तो आई है। पहले फैमिली के लिए कुछ टाइम निकल जाता था, लेकिन गवर्नर बनने के बाद फैमिली के लिए टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 10 से लेके रात फजर हो जाती है, और यही रूटीन अभी तक जब से गवर्नर बना हूँ मैं है, तो ये तब्दीली ज़रूर आई है। आपका टिसोरी ख़ानदान तो सोने का कारोबार करता है, आप भी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। क्या कभी कोई मुश्किल वक्त भी देखा? मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे उस तरह से तो नहीं देखा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। हाँ, लेकिन सियासी तौर पे एक मुश्किल वक्त ज़रूर मुझ पर आया जब मेरी नई नई शादी हुई। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी और उस वक्त मुझे गिरफ़्तार किया गया, और बग़ैर किसी वजह के। और ये वो टाइम था कि जब मुझे बिज़नेसमैन ऑफ द ईयर और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड मिला, और गिरफ़्तार किया गया मामूली केसेस, जिसे अगर मैं यूँ कहूँ कि भैंस चोरी के इल्ज़ाम में उन्होंने मुझ पर मुकदमात बनाए और घरों पे छापे पड़ रहे थे। और ज़िंदगी में कभी ना जेल देखी थी ना अदालतें देखी थी पूरी ज़िंदगी में, और मिसेस अलहदा भाग रही थी, मैं अलहदा, क्योंकि घरों पे छापे थे। तो वो मुश्किल टाइम ज़िंदगी में हमने 3 से 4 महीने का पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा। पीर पगाड़ा साहब की फंक्शनल लीग में गए, वहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आ गए, और फिर सीधे गवर्नर। ये सियासत में इस कदर तब्दीलियाँ क्यों? जब ये प्रॉब्लम आई थी हमें पीपल्स पार्टी के तौर में, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ये सब किया, एज़ ए बिज़नेसमैन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो उस वक्त फिर मैंने पीर साहब पगाड़ा को ज्वाइन किया एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, और उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र 4 साल का गुज़रा। और उसी दौरान डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई, जो उस वक्त कन्वीनियर थे MQM पाकिस्तान के, पीर साहब की इजाज़त के साथ मैंने फिर MQM पाकिस्तान ज्वाइन किया। आप जब गवर्नर बने तो सोशल मीडिया पर भी और चे में गोइयाँ भी हुई। आप मुत्तहिदा के उस विंग से हैं जो दहशतगर्दी करता था, तो आपने इस तनकीद को कैसे सहा? हाँ, तो वो जब गवर्नर बना तो बहुत तरफ से सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी तस्वीरें बना के और डाली गई। तो मुझे तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों का आदी हूँ कि मुखालफत ज़रूर बर्दाश्त करनी चाहिए जब आप किसी ऐसे सफ़र में, और ख़ास तौर पे जो सियासत का हो, उसमें तनकीद का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, लेकिन दुख तब होता था जब स्कूल से बच्चे आके, ख़ास तौर पे मेरी बेटी मुझे कहती थी कि क्लास में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर उस वक़्त इमरान खान साहब ने अपने मीनार पाकिस्तान के जलसे में ये कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो, तो वो ज़ाहिर बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे और बच्चों तक भी पहुंचा। अदरवाइज़ मैं तनकीद का कभी बुरा नहीं मानता। आपने तालीम कितनी हासिल की और कहाँ कहाँ से की? मैंने सेंट पैट्स कॉलेज कराची से BCom किया, और उसके बाद फिर अपने बिज़नेस के सफ़र में बहुत यंग एज में मैं शामिल हो गया था। फेडरेशन और एसोसिएशन की पॉलिटिक्स में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, तो कराची से ही तालीम अपनी मुकम्मल की। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि आप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं? देखिए, होना तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस रीजन में, तो मुहिब्बे वतन आदमी जो है वो उसके अपनी अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि जो किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और अफवाज पाकिस्तान का इस मुल्क के लिए है, और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं,
تو میں سمجھتا ہوں ہر سچے پاکستانی کو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے ایک ایسی سازش کے تحت دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پہ اپنی اس افواج کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ کے بارے میں تاثر رہا کہ آپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھی ہیں، بلکہ ان کے فائنانسر بھی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پیچھے رہ گئے، آپ گورنر بن گئے، اب ڈاکٹر صاحب کا کیا بنا ہے؟ نہیں، فاروق بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان میں سینئر پوزیشن پر ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں، اور یہ صحرا بھی میرے ہی سر جاتا ہے کہ گورنر بننے کے بعد یہ جو 3 گروپ بنے ہوئے تھے، جس میں مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی اور خالد مقبول بھائی، ان تینوں بھائیوں کو بھی ساتھ بٹھایا اور ان میں اتفاق پیدا کیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ سبھی لوگ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے۔ پرنسپل سیکرٹری بلال میمن، ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل حبیب کے ساتھ میٹنگ کی، دفتری معاملات نپٹائے۔ چائے پی۔ لائبریری میں سندھ کابینہ کے وزراء محمد احمد شاہ، ارشد ولی محمد، ڈاکٹر جنید علی شاہ اور رانا حسین نے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس کے اندر بنائے گئے راشن سٹور میں آئے۔ یہ کارڈ دکھائیں ذرا ہمارے، یہ ہول ہو جاتا ہے جب ایک لے لیتا ہے یہ، اور یہ تقریباً ہم نے 2.5 لاکھ کے قریب، تو سہیل بھائی یہ ہم راشن پیکٹ دیتے ہیں ایک فیملی کو، 1 مہینے کا راشن ہے 5 لوگوں کے لیے، جس میں یہ بتائیں ذرا 5 لیٹر آئل ہے، دالیں ہیں، پھر چینی ہے، 5 kg رائس ہے، سالٹ نمک ہے۔ یہ کتنی مالیت کا ہوگا؟ میرے خیال سے یہ 8 سے 10 ہزار روپے ہے۔ کتنے لاکھ راشن کتنے آپ تقسیم کرتے ہیں؟ ابھی تک ہم 2 لاکھ سے زائد کر چکے ہیں، 25 ہزار ابھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، 6 لاکھ تک ہم یہ لوگوں کو دیں۔ آپ کس بنیاد پہ یہ ہر فیملی سے ایک بندے کو؟ ہر فیملی سے ایک بندہ جس کی فیملی میں 5 لوگ ہیں، اس کو یہ بڑا والا راشن ایک مہینے میں ایک مہینے میں ایک، اگلے مہینے پھر آ کے وہ لے سکتا ہے۔ اور یہ اس یونٹی کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی، ہمارے پاس نادرا والے بھی بیٹھے ہیں جو رجسٹریشن کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنا جو کارڈ ایشو کیا ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، فاروق امین صاحب، ان کی طرف سے یہ ہمیں سارے راشن پیکٹ جو ہیں روزانہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ تقریباً 3 سے 5 ہزار لوگ روزانہ، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے، اور یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ یہ آج تھوڑا سا ہم نے لیٹ کیا ہے، لیکن یہ صبح 8 بجے سے لے کے اور دوپہر 12 بجے تک یہ رش رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی انیشیٹیوز گورنر ہاؤس میں ہم نے لیے ہیں، اس میں راشن ڈسٹریبیوشن، آئی ٹی، بیل آف ہوپ، اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ، گورنر ہاؤس یا گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی مدد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ بھائی یہ سارا ہمارا روزانہ کا کام ہے، اور آپ یقین کریں کہ سکون بھی ملتا ہے، اور لوگوں کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایشو یہ ہے کہ جہاں 8 سے 10 ہزار روپے کا راشن، یہ ناممکن ہے۔ ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں یہ بھی آپ کو بتانا بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرا نوٹیفیکیشن تھا وہ ہوا 12 ربیع اول والے دن، اتوار کا دن تھا، لیکن اللہ نے مجھے 12 ربیع اول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے
تو اسی چیز کا خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور وہ اس کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ سبب بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسباب بھی بنا دیے۔ راشن کے لیے صبح عید سے لوگوں کی گورنر ہاؤس میں لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، خواتین نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی۔ یہ سارے وہ بچے ہیں اور بچیاں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے 5.5 لاکھ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں سے کوالیفائی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کتنے بچے ہیں؟ یہ 50,000 ہم نے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے 50,000 میں سے، اور اب یہ کلاسز اس طرح سے ہوں گی کہ دن میں 5 کلاسز ہیں ہمارے پاس، تو ایک دن ان کی کلاس ہے، ان کا آف ہوگا، تیسرے دن پھر دوسرے کی ہوگی۔ یہ جب کر لیں گے اپنا کورس تو ان کو نوکری ملے گی؟ دیکھیں یہاں کے سارے سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں یو اے ای سے، اور ان سب کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ فری لانسر بھی ہوں گے تو یہ جو ہم کورس کرانے جا رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بلاک چین کا، ویب 3 کا، 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ یہ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ آئی ٹی کے بچوں کے لیے بھی گورنر ہاؤس میں ایک الگ سے مارکی بنائی گئی ہے۔ سر زندگی میں جو ہے سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ وہ اس بات پر ہوا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا، کیونکہ میرے جو سسر ہیں ان کی 3 بیٹیاں ہیں، اور مجھے سارے لوگ یہ کہتے تھے بیٹا ان کا کوئی ہے نہیں، کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت دونوں ملتے ہیں۔ تو جب مجھے پہلی بیٹی ہوئی، آپ یقین جانیں مجھے یہ فیل آ رہی تھی کہ چلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بھی کوئی راستہ بن گیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں آئے تو اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا؟ جی ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ ابھی جو بیٹا میرا جس کی عمر ابھی 13 مہینے ہے وہ گورنر ہاؤس میں آنے کے بعد پیدا ہوا، اور اس کا نام بھی ہم نے پھر ذوالقرنین رکھا ہے قرآن شریف سے جو ہے۔ اور زندگی میں غمزدہ کب ہوئے؟ اگر آپ سچ پوچھیں پوری زندگی میں تو کئی غم مجھے ملے ہوں گے اور مجھے یاد بھی نہیں، کیونکہ ہر دن والی غم جو ہے شام تک بھول ہی جاتا ہوں، لیکن سچے دل سے اگر آپ پوچھیں تو جو غم ابھی یہ فلسطین میں مسلمان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا غم جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ جب میں رات آتا ہوں اور میری مسز مجھے اپنے اسنیپ چیٹ پہ انسٹا پر یہ دکھاتی ہیں کہ ایک معصوم 1 سال کا بچہ، 3 سال کے بچیاں جس بے دردی سے مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ جب آدمی خود بچوں والا ہو اور یہ تکلیف دیکھے گا تو غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی کتنی آمدن ہے ماہانہ؟ گورنر کی تنخواہ لیتے ہیں؟ گورنر کی جب سے میں نے اس منصب کو سنبھالا ہے میری آدھی تنخواہ سیلانی پہ جاتی ہے اور آدھی تنخواہ جے ڈی سی میں جاتی ہے۔ میں نے اب تک 1 روپیہ بھی تنخواہ کا اپنے استعمال میں نہیں لیا۔ اور کتنے آپ کا خرچ کتنا ہے ویسے جو اپنے گھر سے لیتے ہیں؟ جی میرا جب سے میں یہاں آیا ہوں گورنر ہاؤس میں اپنے پیسے سے میں نے یہاں پر جو ہمارا کچن ہے یا جو ہمارے مہمان آتے ہیں وہ سارے جو خرچہ ہے وہ میرے اپنے پاس سے ہوتا ہے۔ کتنا ہو جاتا ہے؟ کافی سارا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ پیسے گورنر ہاؤس سے نہیں لیتے۔ لیکن آپ کی آمدن ماہانہ کتنی ہے؟ آمدن تو ہمارے گروپ کی اچھی خاصی ہے۔ کتنی ہے؟ میرے خیال سے ہوگی ملینز میں ہے۔ نہیں کتنے کروڑ؟ وہ تو پھر میں حساب چیک کر لوں گا، 10 کروڑ 20 کروڑ، لیکن یہ ایک نیوز میں آپ کو بتا دوں کہ اس منصب پر بیٹھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو میرا وہ ہوا، اس کے بعد سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو بھی میرا منافع ہے پہلے تو کچھ پرسنٹیج اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا تھا، لیکن اب گروپ میں سے جو میرے حصے کے، کیونکہ ہم 4 بھائی ہیں، جو مجھے نفع ملتا ہے 100% اللہ کی راہ میں خرچ۔ نہیں لیکن آپ کو نفع ملتا کتنا ہے؟ دیکھیں میرے والد صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ساری چیزیں فادر دیکھتے ہیں، اور میں کیونکہ بہت عرصے سے سیاست میں آ گیا ہوں تو بزنس اب میں نہیں دیکھ رہا، لیکن جو کچھ بھی میرے حصے میں آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے 10%، پھر 15%،
اور پھر ایک ٹائم آیا کہ 50% بھی میں نے بہت سارے پروجیکٹس میں پیسے ڈالے. تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ میری آمدنی کا 100% پیسہ جو میرے اپنے بچوں کا اور میرا کتنا ہے؟ خرچہ نکال کے وہ سارا کا سارا میں اس سارے کام میں جاننا چاہتے ہیں نا کتنا ہے. دیکھیں میں مناسب نہیں لگتا کہ آج کے اس معاشی حالات میں پھر بھی میں یہ بات بتاؤں کہ جی کیا ہے، لیکن یہ کروڑوں میں ہے، بس یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. آپ نے ایک انٹرویو میں خود اعتراف کیا تھا میں بڑا دل پھینک ہوں. تو کیا ابھی بھی کسی پہ دل آ جاتا ہے؟ سچ پوچھیں تو اس منصب پر بیٹھنے کے بعد 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد اتنا تھک جاتے ہیں کہ دل جو ہے وہ آنے کو تو چھوڑیں، دور دور تک کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے سوائے بستر میں جا کے 4 گھنٹے کی نیند لینے کے. نہیں لیکن پھر بھی کیسا حسن کیسا پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں حسین ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہے. نہیں نسوانی حسن بتائیں. میں وہی اسی پر آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے یہ خوبصورت پہاڑ اور دلفریب انداز ہوں، سبھی پسند ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ حسن کس کو پسند نہیں ہو؟ یہ کیا ہے حسن میں پسند؟ ہر وہ اچھی چیز جو حسین ہو. نہیں بال ہونٹ ویسے نہیں، یہ بات صحیح ہے، مجھے بال پسند ہے، لمبے بال ہوں. بہادرآباد میں واقع سیلانی فاؤنڈیشن کے دفتر آئے. مولانا بشیر فاروقی صاحب نے استقبال کیا. روزانہ کم و بیش 10 لاکھ افراد کا کھانا ایک ہی جگہ پہ بنے گا. اور یہاں سے پورے سندھ بھر میں بھی اگر خدا خواستہ وہ حالات معاملات ایسے ہوتے ہیں، سیلابی ہے، صورتحال ہے، یہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ گوڈس کٹنگ ہوگی، اسٹیٹ آف دا آرٹ کچن کا سلسلہ ہوگا. یعنی کہ ایشیا کے معیار کے مطابق اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کے تقریباً جو ہے نا کنسٹرکشن کے مراحل تقریباً ختم ہو گئے اور آنے والے 6 مہینے میں اس کی ساری جو بھی انوینٹری ہم نے لینی ہے وہ ساری لے کے اللہ نے چاہا تو اس کو 2024 کے مڈ میں اسٹارٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کامیابی. اس کے ساتھ ساتھ یہ آئی ٹی ٹاور بنانے جا رہے ہیں، اس کے اندر 2 ایکڑ پہ یہ ہے، 2 ایکڑ پہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کامیابی دے. صاحب یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہے. ہاں سب سے بڑا ہوگا یہ 10 لاکھ. ہاں یہ 5-4.5 لاکھ کا رکشہ 2 لاکھ میں دے رہے ہیں، 6 لاکھ، 2.25 لاکھ میں. اور انسٹالمنٹ میں ہے مہینے کا شاید 7,500 تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، خود بھی کمائے. اور 7,500 سمجھے اس کو مہینہ دینا ہے. لیکن اس وقت میں یہ ان کو نوکری نہیں مل سکتی اور اس وقت یہ ان کو رکشہ مل گیا تو یہ روز کے 1,000-1,500 روپے آرام سے کماتے. مستحق افراد میں رکشے تقسیم کیے. سیلانی فاؤنڈیشن میں مفت آئی ٹی کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. جدید ترین کلاس رومز کا دورہ کیا. میری پر منتھ 80,000 سے ارننگ ہوتی ہے اور میرا فائبر اکاؤنٹ بھی ہے. اچھا کیا کرتے ہو؟ 80,000 ارننگ کیسے ہوتی ہے؟ 80,000 کلائنٹ کو سیل چیزیں کرنا، ویب ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، اے آئی جنریٹو اے آئی کا کام ہوتا ہے، اس میں چیٹ باٹ وغیرہ بنانا، اور اس سے میں کلائنٹ کو سیل کرتا ہوں پھر وہ مجھے پیمنٹ کر کے پھر وہ فائبر. بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب سستے تندور کا افتتاح کیا.
2 روپے کی روٹی یہاں ملا کرے گی، اور یہ غازی تندور کے نام سے عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، اور اسی کے اس میں ہم نے یہ جگہ یہاں پہ لے کے اب 2 روپے کی روٹی یہاں سے شروع ہو جائے. جتنی مرضی ہے کوئی روٹیاں جتنی روٹی ہے، کوئی منع نہیں کسی کو. میرینا کلب پہنچے. اپنی یاٹ میں آئے. یاٹ تو بڑا مہنگا شوق ہے، کروڑوں روپے کی یاٹ آتی ہے، تو یہ شوق کب سے پال رکھا ہے؟ دیکھیں، سمندر میں آنے کا شوق میرا بڑا پرانا ہے. میں اس مرینا کلب میں 99 میں ممبر بنا تھا، 1999. اور اس وقت ہمارے پاس پنٹون بوٹ ہوتی تھی، پھر میں نے اسپیڈ بوٹ لی، پھر واٹر اسکوٹر جسے جیٹ اسکی کہتے ہیں وہ کافی میرے پاس یہاں 3 ہیں، اور پھر فائنلی میں نے یاٹ لی. یہ کتنے کی ہوگی؟ بس لے لی. ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، فیصل واڈا صاحب کے پاس یاٹ تھی، تو ایک دن وہ مجھے لے گئے اپنی یاٹ پہ گھمانے، تو مجھے پسند آئی، تو میں نے واپسی پہ ان سے کہا کہ یہ میری ہوئی. وہ بھی بڑے دل کے آدمی ہیں، کہنے لگے آپ کی ہوئی. تو بس اسی طرح ہمارے درمیان ایک سودا ہو گیا. 12-14 کروڑ کی تو ہوگی. بس لے لی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے دلوا دی. شوق تھا، اور کوئی 10-15 سال سے، جب سے میری شادی ہوئی 16 سال، کوئی سنڈے ایسا نہیں تھا جب ہم فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں یاٹ پہ نہیں آتا، بوٹ پہ. کراچی شہر میں جہاں اتنا پولوشن ہے، اتنی آوازیں ہیں موٹر سائیکلوں کی، بسوں کی، تو یہاں آ کر گولف کلب کے پاس ہم یہ اینکر کر لیتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ گزار لیتے ہیں. ٹسوری صاحب، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بڑا پرانا سیاسی پس منظر ہے. آپ پیر پگاڑا کے پاس رہے، بہت ساتھ ان کے رہے، ارباب رحیم آپ کے بڑے دوست رہے، چودھری شجاعت کے گھر بھی آپ رہے. تو یہ جو شخصیات تھیں، ان کے ساتھ کیسے وقت گزرا، اور ان کے ساتھ کیسے وقت گزرا؟ جی دیکھیں، میری جو سب سے پہلی دوستی میری ہوئی وہ جنرل مشرف جب منگلا ڈیم کے کور کمانڈر تھے. ایک شاعر ہوا کرتے تھے حکیم ناصر، ان سے میرا بڑا تعلق تھا. تو میں کراچی میں سوشلائزنگ ان کے ساتھ کرتا تھا، تو وہاں ہماری دوستیاں ان سے ہو گئیں، اور پھر وہ لمبا عرصے تک جنرل مشرف کی دوستی چلی. پھر بیچ میں پیر صاحب پگاڑا اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا. اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ چودھری شجاعت صاحب نے، جسے کہتے ہیں نا برے وقت میں کون کھڑا رہتا ہے، جب میرے پہ کرائسس تھا اور میں ایگزائل میں تھا. کہتے ہیں بدین میں آپ نے زمینیں بھی لی تھیں ارباب رحیم کے وہ ساتھ، سب غلط تھا، اور الحمدللہ ذوالفقار مرزا سے آپ کی یہ مخالفت تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اس بزنس مین پر کیسز بنائے جسے جنرل مشرف نے گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل دیا، ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پہ. اور میری کوئی زمین بدین میں نہ پہلے تھی نہ آج ہے. اور پھر خود شرمندہ، مطلب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے کیسز سے بعزت بری کیا. لیکن وہ 1 سال میں نے لاہور میں چودھری شجاعت صاحب کے گھر گزارا، اور دونوں بھائی پرویز الہی بھی اور چودھری شجاعت صاحب بھی، انہوں نے بڑا خیال کیا. چودھری صاحب کی جو مسز ہے ان کے ساتھ ہم نے عمرہ بھی کیا. بیٹے صالح اور راسک کے ساتھ جو ان کے پرویز الہی کے بیٹے تھے، اور شافع جو شجاعت صاحب کا ایک بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کوئی 1 سال
لاہور کے اندر آپ نے گزارا، تو وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ انہوں نے بڑا پیار دیا۔ جنرل مشرف کیسے آدمی تھے؟ جنرل مشرف جی، میں یہ لفظ استعمال کروں کہ زبردست آدمی تھے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ لوگوں سے، آمریت کے حوالے سے 100 باتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بحیثیت انسان، آج اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں ہے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن میرے لیے بڑے شفیق انسان تھے۔ میں نے آدھی دنیا ان کے ساتھ دیکھی، جتنی بھی ٹریولنگ تھی، کیونکہ انہوں نے جیمس اینڈ جویلری کو اپنے اس 7 نکاتی جو ان کا ایجنڈا تھا، جس میں انہوں نے ایکسپورٹ میں رکھا تھا، اس میں جیمس اینڈ جویلری تھا، اور میں اس وقت فیڈریشن کی طرف سے چیئرمین تھا اوورسیز انویسٹمنٹ اور بینکنگ کا۔ ارباب رحیم صاحب کے ساتھ بھی بڑا، ارباب رحیم صاحب کے بارے میں تو سیاسی طور پر بڑی متنازعہ باتیں کی جاتی ہیں، آپ کے ساتھ کیسا بھی ہے؟ بہت اچھے انسان، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیف منسٹر گزرے ہیں صوبے میں، لیکن یہ میں بالکل کھلے سمندر میں ہوں، میں نے ان سے زیادہ آنیسٹ اور ایماندار آدمی نہیں دیکھا بحیثیت گورنر سے۔ انہوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا، انہیں میرے سامنے کروڑوں روپے کی آفرز ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی 1 روپے کا غبن یا کوئی کرپشن نہیں۔ یہ بالکل صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بہت ٹائم متحدہ کے ساتھ گزارا، الزامات لگائے جاتے ہیں قتل و غارت کے، دہشت گردی کے، سمگلنگ کے، منی لانڈرنگ کے، تو ظاہر ہے آپ کے بھی سارا کچھ سامنے ہوتا رہا۔ میں نے MQM پاکستان جو جوائن کی ہے جی، وہ 2016 کے اینڈ میں کی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب فاروق ستار صاحب MQM کے سربراہ ہیں۔ جو پچھلا والا ٹائم تھا، اس وقت تو آدھے سے زیادہ MQM میری دشمن ہوا کرتی تھی، اور اس ٹائم پہ تو ہم پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد بھی پھر 2 سال 3 سال ہماری لڑائی رہی ہے، جس میں میں اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ MQM سے آؤٹ تھے۔ اس کے بعد یہ 2021 کے اینڈ میں یعنی 22 میں نے پھر دوبارہ انہوں نے میری ڈپٹی کنوینئرشپ بحال کی۔ اب آپ گورنر ہیں، سندھ کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اب آپ کیسے منصفی کریں گے کہ پیپلز پارٹی بھی خوش ہو، متحدہ بھی خوش ہو، تحریک انصاف بھی ناراض نہ ہو؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، جو گورنر کا رول ہے وہ تو آئین اور قانون کی پاسداری کروانا ہے، اور صوبہ آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ الیکشن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں تو اب الیکشن کمیشن اور نگراں جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے، بیسیکلی یہ ان کا کام ہے۔ میرا کام صرف اس چیز پر نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کرے، اپنے جو اختیارات ہیں اس کا ناجائز استعمال نہ کرے، اور ان چیزوں کو میں نے دیکھنا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو رہی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنر کا رول ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں میرا جو آفس ہے اس کا کام تو بیلنس کروانا ہے بٹوین پاور کوریڈور اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنر جو ہے اس میں کوئی رول ایسا پلے کرے جس میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں پچھلی حکومت کے وہ جاری ہیں، اور نئے بھی منصوبے بن رہے ہیں، سندھ میں کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں تو کبھی کبھی لائٹر موڈ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو قومی اتحاد لگتا ہے کہ سندھ اور کراچی میں جو ترقی ہے اسے کہیں نہ کہیں روکا جاتا ہے اور رک رہی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں، اور یہ چاہے نگراں حکومت ہو یا اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کا جو 1 سال تھا، اس میں خصوصی توجہ دی گئی ہے سندھ پر اور کراچی پر، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی جتنے بھی ترقیاتی منصوبے تھے انہیں الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے، جو کہ نہیں روکنے چاہیے تھے، اور جب نگراں حکومت آئی ہے تو ظاہر ہے اس پہ ایک اعتماد ہے اور اعتماد کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ان فنڈز کو ریلیز کر دینا چاہیے تاکہ جو ترقی، کیونکہ دیکھیں جب کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے اس کی ٹائم لائن جو ہے وہ مین جز ہوتی ہے اس چیز کو کمپلیٹ کرانے کا۔ اگر آپ 3 مہینے کسی پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے ہیں تو وہ 3 سال ڈیلے ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پروجیکٹس کے اندر جو بھی کمپنیز انوالو ہوتی ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کام کو روکا جائے۔ تو اگر الیکشن کمیشن اس بات کو سن رہا ہو تو انہیں فوری طور پہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈیلے ہے اس سے پورا پروجیکٹ 3 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے گا اور کمپنیز واپس بھی چلی جاتی ہیں۔
फैमिली भी कश्ती में बैठकर आ गई। यार्ड पर हाई टी का एहतमाम किया गया। मकामी होटल पहुंचे। थाईलैंड के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैसे बेटे हैं, गवर्नर बनने के बाद आपकी क्या फीलिंग है? नहीं, जैसे एक फादर की होती है, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। और कामरान माशाल्लाह ज़ाहिर है मेहनती हैं, कारोबारी फैमिली से हैं, और आपने देखा कि कारोबारी फैमिली से होने के नाते ये ज़्यादा ज़ोर जो है वहाँ गवर्नर हाउस में भी कारोबारी लोगों को बुलाते हैं, उनके मसाइल हल करवाते हैं, उनसे मीटिंगें करवाते हैं मुतालिका वज़ीरों की। और मैं समझता हूँ कि मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द इन्होंने अवामी गवर्नर का लक़ब भी हासिल कर लिया, तो एक बाप के लिए तो बड़ा खुशी का मुकाम होता है। और आप इस बात को इनकी सबसे अच्छी क्या आपको बात लगती है? देखें, सबसे अच्छी बात तो ये जिस काम में लग जाते हैं फिर ये टाइम को किसी को नहीं देखते, उसके ऊपर ही लगे रहते हैं जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाए। और इनमें खामी क्या है? खामी ये है कि बड़े थोड़ा सा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मगर फिर रिज़ॉल्व कर लेते हैं। और अपना मतलब ये कि शुरू से इनकी आदत रही है कि मैं काफ़ी मेहनत करी और आज देख लें कि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है अपनी ज़िंदगी में। क्या इन्हें कोई नसीहत करना चाहेंगे? बस नसीहत यही है कि ये ओहदे जो हैं वो आने वाली जाने वाली चीज़ें हैं, और ये जिस तरह काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहें ताकि इनके जाने के बाद लोग इनको याद रखें। केक काटा। रात के वक्त गवर्नर हाउस वापस पहुंचे। गवर्नर हाउस में सिंधी अजरक डे के सिलसिले में कल्चरल शो का एहतमाम किया गया। तकरीब में सफारतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंधी गुलकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये एज़ाज़ दिया कि आज सिंधी अजरक डे इस गवर्नर हाउस में मेरे रहते हुए दूसरी बार मनाया जा रहा है।